बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, ज़िंदगी कितने ही मराहिल से गुज़र जाती है। और बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। उनकी बख्शिश का ठिकाना ही नहीं कोई, हर गुनहगार पे रहमत की नज़र रखते हैं। कौन किस हाल में है, किसने पुकारा उनको, मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं और करम ही करते गए, साया करम रखा। करम ही करते गए, साया करम रखा। आका कहाँ कहाँ ना आपने मेरा भरम रखा। बस करम ही करते गए, साया करम रखा। कहाँ कहाँ ना आपने मेरा भरम रखा। हजार जाल बिछाए फरेब हस्ती ने, मगर हुजूर की निस्बत ने सदा मोहतरम रखा, मगर हुजूर की निस्बत ने सदा मोहतरम रखा। मैं हूँ आपका मेज़बान वलीद अहमद और नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं KGN ख्वाजा ख्वाजगां मुइन बेकसा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मंसूब ये वेलफेयर KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की खुसूसी रमज़ान अपील 2026 की एक और नशरियात आज एक बार फिर आप ARYQ TV पे सब पूरी दुनिया में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1 से KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का यही मिशन रहा है कि ऐसे लोगों की दाद रसी की जाए, ऐसे लोगों के दर्दों को महसूस किया जाए जो कि गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। ऐसे लोग, सफ़ेद पोश लोग जो कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसा तबका जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को तर्क कर लेता है लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। नाज़रीन मोहतरम, KGN सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द फील्ड ऐसे लोगों के लिए मौजूद रहता है और आपकी दी हुई डोनेशंस के तहत सारा साल, चाहे वो माह रमज़ानुल मुबारक का मौका हो, चाहे वो ईद कुर्बान का मौका हो, चाहे वो मुहर्रम का मौका हो, चाहे वो कोई भी मौका हो, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी नागानी आफात आ जाए, सैलाब, ज़लज़ला या कोई भी ऐसा मौका हो जाए, तो KGN अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम के ऊपर, हर ऐसे वक्त के ऊपर जो है, मुश्किल के इस वक्त के अंदर जो है अपने लोगों के साथ खड़े रहता है और आपसे हर दफ़ा अपील करता है ऐसे लोगों के लिए कि KGN के साथ इन लोगों की मदद करने में, इस नेकी के अंदर जो है जुड़ जाएं और वो शामिल हो जाएं उन लोगों के अंदर जो अल्लाह और उसके नबी रहमत सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन लोग हैं। यानी कि वो लोग जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हदीस मुबारक है कि रब तबारक व ताला अपने उन बंदों की मदद में लग जाता है जो मखलूक खुदा की मदद में लगे रहते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा फार्मूला रब कायनात की जानिब से हमें दे दिया गया है कि अगर हम रब कायनात की मदद हासिल करना चाहते हैं तो हम उसकी मखलूक की मदद करने में लग जाएं। KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की आज की नशरियात जो कि रमज़ान अपील के हवाले से सजाई गई है, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ पैकेजेस KGN की जानिब से यहाँ पे तरतीब दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक के राशन पैक के अंदर हिस्सा मिलाना, आप चाहते हैं आपकी तरफ से किसी भी घर के अंदर राशन बैग एक पहुँचा दिया जाए, 5 से 6 अफराद, 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल किसी भी फैमिली के लिए ये पूरा राशन बैग जो काफ़ी होगा। अगर आप इसमें हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ के अंदर आप इसमें अपना हिस्सा मिला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन पैक इतना वसी है कि किसी भी कोई भी फैमिली जो कि 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल अगर है तो उसके लिए पूरे माह के लिए राशन बैग जो है वो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा इफ्तार प्लस डिनर को, दोनों चीज़ों को मर्ज करके KGN की जानिब से एक पैकेज तरतीब दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से किसी भी एक फ़र्द को, किसी भी एक बहन या भाई को जो है वो रोज़ा इफ्तार कराया जाए, साथ में खाना खिलाया जाए, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये के अंदर जो है अपना इसमें हिस्सा मिला सकते हैं। 400 रुपये में आपकी तरफ से जो किसी भी एक फ़र्द को, किसी भी एक बहन को या किसी भी एक भाई को जो है आपकी जानिब से रोज़ा इफ्तार कराया जा सकता है, आपकी तरफ से जो है वो खाना खिलाया जा सकता है। तो 400 रुपये का एक बहुत ही मुनासिब पैकेज KGN की जानिब से ये तरतीब दिया गया है। साल गुज़िश्ता भी जो है हमारे इस राशन पैक के रेट और इस साल भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वही रेट्स हैं। साल गुज़िश्ता भी 10,000 रुपये थे, आज भी 10,000 रुपीज़ हैं। साल गुज़िश्ता भी इफ्तार प्लस डिनर का जो पैकेज था वो 400 रुपीज़ का था, आज भी 400 रुपीज़ का है। तो एक बहुत ही मुनासिब सा अमाउंट है कि कोई भी फ़र्द, हम नॉर्मली अगर हम अपने ऊपर नज़र डालें तो हम 10,000 रुपये का राशन पैक तो कुछ भी नहीं है। अगर हम बाहर जाते हैं तो एक वक्त का, शायद अगर हम अपनी फैमिली को लेके जाएं तो एक वक्त का खाना जो है हम इससे ज़्यादा का खा के आ जाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक की आमद है, वो रहमतों और बरकतों वाला महीना, एक ऐसा महीना जिसमें रब्बे कायनात की जानिब से
कोई भी एक नेकी जो है उसका सवाब 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है, फ़र्ज़ का सवाब 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई भी नफली इबादत हो उसका सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बोनसेस वाला महीना है, बोनसेस हासिल करने वाला महीना है, ये बोनसेस का सीज़न है कि तरह तरह के रब कायनात की जानिब से हमें मौक़े फ़राहम किए जाते हैं कि उन लोगों की मदद कर ली जाए। ये बहुत से ऐसे मौक़े कि जो कि हम इस माह मुबारक के अंदर हम बहुत से ऐसे आमाल जो हम कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में नाज़रीन मोहतरम यकीनी तौर के ऊपर अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह ताला हम और आप माह रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो जाएंगे, और जहाँ पे हमने और आपने अपने घरों के अंदर यकीनी तौर के ऊपर इफ्तार और सहरी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि हमने अपने इफ्तार के दस्तरखान इस तरह से सजाने हैं, सहरी में ये एहतमामात करने हैं, ये इंतज़ामात करने हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर यहाँ पर सवाल ये बनता है उन लोगों के लिए सोचने का जिनके पास ये तमाम चीज़ें अपना इफ्तार का दस्तरखान सजाने के लिए वसाइल मौजूद नहीं है अभी तक, लेकिन उन लोगों का इफ्तार का दस्तरखान यकीनी तौर के ऊपर अगर आप चाहें तो आप अपनी जानिब से सजा सकते हैं। किसी भी फैमिली को राशन बैग अगर आप डलवा दें, यकीन जाने देखें 10,000 रुपये का राशन बैग कुछ भी नहीं है, ठीक है। 6 से 8 अफराद पे मुश्तमिल कोई भी फैमिली पूरा माह जो है आपके दिए हुए उस राशन बैग से जो सहरी भी करेगी और इफ्तारी भी करेगी। हदीस मुबारक है कोई भी शख्स किसी एक शख्स को अगर रोज़ा खुलवाता है उसका सवाब रब कायनात ने क्या बयान किया है, उतना ही सवाब है रोज़ा खुलवाने का जितना उस रोज़ेदार ने पूरा दिन रोज़ा रख के जो सवाब हासिल किया है वही सवाब आपको रोज़ा खुलवाने के ऊपर मिलेगा। तो आप देखें आपकी जानिब से अगर किसी भी एक फैमिली को पूरा माह कोई भी फैमिली आपके दिए हुए राशन बैग से रोज़ा इफ्तार करेगी तो रब कायनात की जानिब से कितनी नेकियां आपके लिए, कितने बोनसेस आपके लिए जो वो रखे गए हैं। तो एक बहुत ही आसान सी ये चीज़ें हैं, अगर से आप चाहें तो इसमें अपना हिस्सा मिला सकते हैं। और ये कोई भी अमाउंट जो है नाज़रीन मोहतरम ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, आप अगर चाहें तो 10,000 के अलावा अगर आप चाहें तो रब कायनात ने जितना आपको नवाजा है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, इससे कम की इस्तिताअत है, इससे ज़्यादा की इस्तिताअत है, तो आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा मिला सकते हैं, लेकिन अपना हिस्सा लाजमी मिलाइए क्योंकि ये नेकियों का महीना है। राशन बैग के हवाले से हमने बात की, इफ्तार प्लस डिनर के हवाले से हमने बात की, साथ ही साथ एक पैकेज जो है हैंड पंप्स और सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सारा साल की जेन की जानिब से जारी रहता है, ये एक पैकेज तरतीब दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से किसी भी ऐसे इलाके के अंदर हैंड पंप इंस्टॉल करवाया जाए जहाँ पे पानी की फराहमी सही तरह से नहीं आती, जहाँ पे लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं होता, अगर आप चाहते हैं ऐसी किसी इलाके में आपकी जानिब से कोई भी एक हैंड पंप इंस्टॉल करवा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप 35,000 रुपीज़ के अंदर जो हैंड पंप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, हैंड पंप या सोलर पंप। इसके अलावा बच्चियों की शादी का सिलसिला हो उसका भी एक पैकेज इनकी जानिब से तरतीब दिया गया है, 50,000 रुपीज़ का पैकेज है, अगर आप उसमें चाहें तो उसमें भी अपना हिस्सा मिला सकते हैं। और उसके साथ साथ मसाजिद की तामीरात का सिलसिला जो कि अल्हम्दुलिल्लाह साल से जो है KGN की जानिब से जारी हो सारी है, ऐसे दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ पे मसाजिदें नहीं हैं वहाँ के रिहायशी लोगों को दूर दराज सफ़र तय करके बाजमात नमाज के लिए जाना पड़ता है, ऐसे इलाकों के अंदर KGN की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद की तामीरात कराई जाती हैं। इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट KGN की जानिब से मखसूस नहीं किया गया, अगर आप कोई भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हैं मसाजिद की तामीरात के हवाले से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को आबाद करने के हवाले से, तो आप उसमें भी अपना हिस्सा मिला सकते हैं। हमारे हॉटलाइन नंबर्स जो है वो 24/7 हमारे हॉटलाइन नंबर्स जो 24/7 ऑन है, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे अकाउंट नंबर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। हॉटलाइन नंबर्स हमारे 24/7 ऑन है, आप जब चाहें किसी भी किस्म की अगर आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं KGN से तो आप किसी भी टाइम पे आप कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं अपने पैनल की जानिब आऊँगा, मेरे साथ आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के लिए इंतहाई मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन खुश इल्हान, और जब भी गुफ्तगू होती है बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपकी जानिब से होती है, इंतहाई मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ अहमद यूसुफ़ साहब मौजूद हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं क़िबला, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं। अल्लाह ताला का बहुत इनाम और बहुत अच्छा लगा एक दफ़ा फिर आपके साथ ये ट्रांसमिशन करने का मौका मिला। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरे साथ मुमताज़ व मारूफ सना खां जनाब मोहतरम हाफ़िज़ तला अज़ीज़ी साहब मौजूद हैं, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मजाज भी खैर है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह। तो प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है हम हमदे बारी ताला से करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमसे करेंगे। तो मैं हाफ़िज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबे की रौनकें, काबे का मंज़र, काबे की रौनकें, काबे का मंज़र,
اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے خزانے بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے حجر اسود تیرا مقدر حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبیع کیا چاہتا ہے مولا سبیع کیا چاہتا ہے بس مغفرت کے عطا چاہتا ہے بس مغفرت کے عطا چاہتا ہے بخشش
کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام، اور یقینی طور کے پر کوئی بھی شخص جب حرم کعبہ میں مطاف میں جب داخل ہوتا ہے اور جب کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے یہی آواز آتی ہے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ طلحہ عزیزی نے اسے نبھایا، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میں ناظرین محترم قبلہ علامہ صاحب کی جانب آؤں گا اور ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب کے جی این الحمدللہ سارا سال سے مخلوق خدا کی مدد میں لگا ہے، حقوق العباد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے جو ہمارے انتظار میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پورا سلسلہ ہے نا، اس کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، استقبالیہ خطبہ، شعبان کے آخری جو مومنٹس تھے اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری مومنٹس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، تو اس خطبے میں ایک بات ہے، اور وہ بات مجھے یہ جو ہمارا پورا سلسلہ ہے نا اس سے بڑی کنیکٹ کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جو اب آنے والا ہے، ظاہر ہے یہ جو ساری تیاری اسی سلسلے میں ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا جو افطار ہے اس میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور ان کا جو دسترخوان ہے وہ وسیع کر سکیں ہم سب مل کر اس مہینے میں بالخصوص۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو یہ تو انڈیویجولی ہر ایک کے لیے بات ہو گئی نا کہ سب نے روزہ رکھنا ہے، سب نے کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر مشقت جو ہے نا اس نے ڈالنی ہے، برداشت کرنی ہے۔ تو بہت سارے سینسز میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس صبر کا مہینہ رمضان ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو صبر کا ثواب کیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں؟ جنت ہے۔ جو اگلی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر مواسات ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اچھا، اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ادا فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ جو اگلا فریز ہے، جو اگلا سینٹنس ہے، جو اگلا جملہ ہے، جو آپ کا اگلا قول مبارک ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تو آپ دیکھیں کنیکشن دیکھیں، حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ مواسات غمخواری کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نتیجہ نکالیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس مہینے چونکہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے وہ کیا کرے، اس مہینے میں غمخواری اور بھلائی والے کام کرے آگے بڑھ کر۔ اور بالکل اسی سے کنیکٹڈ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اور اس مفہوم کو واضح کر دیتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک یہ استطاعت نہیں رکھتا اور یہ کیوں کسی کو روزہ کھلوا سکے۔ اچھا، یہ تمام ناظرین کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی سننے کے لائق یہ بات ہے، قابل توجہ یہ بات ہے، جتنے ناظرین ہیں ان سب کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کیا پوچھا؟ ہم میں سے ہر ایک استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ ثواب تو اس کو بھی ملے گا کہ جو ایک گھونٹ سے روزہ افطار اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے کیا بات ہے ایک گھونٹ کیا بات ہے، واہ۔ اور عموماً ہمارے یہاں جب بھی روزہ افطار کروانے کی بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ جو روزہ ہم افطار کرواتے ہیں وہ صرف پانی سے نہیں کرواتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ ثواب تو اس کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ سے جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ روزہ افطار کروائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا
تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اس کے لیے بھی وہ ثواب تو ہے ہی، جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزادی دے دے گا، اور پھر اس کو جو ہے جو ثواب ملے گا وہ کیا ثواب ہوگا کہ اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو وہ خود روزے دار ہے، اس کو اپنے روزے کا ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا جس شخص کو وہ روزہ افطار کروا رہا ہے اس کے روزے کا جو اجر ہے یہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اچھا، اس کے روزے کا اجر بھی کم نہیں ہوگا، دیکھیں اور یہاں پہ اس کے اکاؤنٹ میں اس کے روزے کا بھی اجر چلا جائے گا۔ کتنا آسان ہے رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہمیں نیکی کمانے کا ایک وہ ذریعہ دے دیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو پیٹ بھر کے کھلائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، اور ایسا پلائے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اچھا، آج کے اگر ہم آج تھوڑی دیر کے لیے یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حوض سے پلائے گا اور پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہ بڑا جملہ نارمل لگتا ہے، لیکن ذرا اس جملے کو اس منظر میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، تانبے کی زمین ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ گنہگار جو ہے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور پیاس کا یہ عالم ہے، ظاہر سختی کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن معمولی دن تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں جو روایات میں ملتا ہے، مفہوم ملتا ہے، وہ یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ، بلکہ جتنے بھی انسان ہوں گے ان کی جو پیاس ہے، پیاس کی وجہ سے جو زبانیں وہ حلق سے باہر آ رہی ہوں گی، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو۔ تو یعنی اس منظر کو ذرا سوچئے کہ جب پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندہ مومن کو کیا نعمت عطا فرمائے گا؟ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیراب کرے گا، اور جب وہ سیراب ہو جائے گا تو پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے، کبھی یہ جو پیاس کی یہ جو وہ ہے نا، یہ ایک سمجھے ایک نقص ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نقص ہے کہ پیاس لگنا ایک محتاجی، ایک احتیاج ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس روزے کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن سے اس نقص کو دور کر دے گا، اس احتیاجی کو دور فرما دے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو ولید بھائی، اس پورے پس منظر میں یہ جو ساری میں نے حدیث بیان کی، اس سارے کانٹیکسٹ میں، اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے، اس میں ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں روزے دار کو افطار کروانا چاہیے، یہ بہت عظیم نعمت ہے اور شہر مواسات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بھائیوں کی غمخواری اور بھلائی ان کے لیے کرنی چاہیے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا، جو میں نے کہا تھا قابل توجہ جملہ ہے، وہ کیا تھا کہ جو ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا، اور میں نے کہا تھا اس پہ سب ناظرین کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہت سارے ناظرین ہمارے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، جن کے پاس اربوں کھربوں کروڑوں کی مالیت جن کے پاس، جن کے اکاؤنٹس میں ہوں گے، اور ہماری ناظرین، ہمارے ویورشپ وہ بھی ہوں گے جن کے پاس ہزاروں میں اماؤنٹ ہوگی، لاکھوں میں اماؤنٹ ہوگی۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے امتیوں کو جو مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں، وہ کیا دے رہے ہیں؟ دینے والا مائنڈ سیٹ۔ بالکل۔ اب دیکھیں ہم کیا سوچتے ہیں جب بھی دینے کی بات ہوتی ہے نا، صدقہ و خیرات کی بات ہوتی ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں شاید یہ کام ہی ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے، جن کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید دینے کی ڈیوٹی صرف ان کی ہے، دینے کی ذمہ داری صرف ان کی ہے۔ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو دینے والا مائنڈ سیٹ دیا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کروڑوں کھربوں دیے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں نکالے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں دیے ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سینکڑوں میں خرچ کرے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ ہزاروں میں خرچ کرے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل کسی کے پاس 1 ارب روپے ہیں تو اس کے لیے 1 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے کوئی چیز نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح جس کے پاس جو ہے فار ایگزامپل 10,000 روپے ہیں تو اس کے لیے 10 20 30 یا 100 روپے کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ تو دینے والا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھیں صحابہ نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ ہم میں سارے کی استطاعت نہیں رکھتا، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تو اس کے لیے بھی جو ایک گھونٹ پانی پلائے۔ مقصد کیا تھا؟ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو پانی کا گھونٹ ہے یہ ہر ایک کی استطاعت میں ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اتنی استطاعت تو ہر ایک کی ہوتی ہی ہوتی ہے، اور قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے نا۔ تو یہ جو سارا ابھی ہم اسکرین پہ بھی دیکھ رہے تھے، جو سارا پنڈال سجاوٹ اور جو ہے کہ نا ماشاءاللہ ایک مدد کا جو ایک سلسلہ ہے، اور تھرو آؤٹ دا ایئر یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن رمضان میں تو ایک سمجھے کیمپین ہوتی ہے نا، عید قربان میں تو ایک کیمپین ہوتی ہے، ورنہ یہ سلسلہ تو پورا سال چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ کنٹریبیوشن کرنا سیکھیں، کنٹریبیوٹ کریں، اور اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم تیار کریں کہ ہمیں دینے والا بننا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ہر ایک کو اس پوزیشن میں لانا ہے کہ ہم اوپر والا ہاتھ بنے, ٹھیک ہے, دینے والی پوزیشن میں آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہمارا مائنڈ سیٹ بنے گا تو ظاہر ہے یہ جو پازیٹیوٹی ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, اس کے آپ کی شخصیت پہ بھی بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں, گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس سے دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہے, اور تیسرا اس سے آپ کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے. تو دنیا آخرت ہر ایک چیز میں جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا دیکھیں, اب دوسری ایک اور بات میں آپ کی بات سے جوڑوں گا. دیکھیں KGN الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سجا کے بیٹھا ہے. اچھا, اس کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ ٹیلی فون کر رہے ہیں, اور جتنے لوگ آگے تک جو جتنے ہمارے والنٹیئرس آن دا فیلڈ موجود ہیں, تو جتنے لوگ اس خدمت خلق کے اندر لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے کیا ثواب ہے؟ دیکھیں, جس سے ڈونیشن دینی تھی وہ تو دے دی, ٹھیک ہے نا. اب جتنے لوگ آن دا فیلڈ لگے ہوئے ہیں پورا, کیونکہ پورا ٹیم ورک ہے, اس پوری ٹیم کو کیا صلہ مل رہا ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ٹیم جو ہے نا, ٹیم یہ ایک بہت اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا جہاں کا کوئی بھی کام ہو نا, اسے آپ اپنی نیت کے ذریعے ایک اچھا کام بنا سکتے ہیں. آپ نیت کریں گے, اچھی نیتوں کے ساتھ کام کریں گے, یعنی آپ کی جب آپ کا مقصد, فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ IT کی فیلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے, اگر اس کا مقصد یہ کہ یار اس پروڈکٹ کے ذریعے میں انسانیت کی خدمت کروں گا, انسانیت کے لیے بھلائی کروں گا, امت کے لیے فائدہ ہوگا, تو ظاہر ہے اس کو بھی ثواب ملنا ہے. تو نیت پہ بڑا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے معاملہ. تو جتنے بھی ہمارے آن فیلڈ والنٹیئرز ہیں, ان کو نیت اپنی جو ہے وہ صاف شفاف رکھنی چاہیے کہ وہ یہ نیت کریں کہ ہم ایک اچھے کام میں کیا کر رہے ہیں, اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور باقی جو ان کی سیلری ہے یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے. تو نیت کے ذریعے وہ ایک تو یہ کہ ثواب کا ایک بڑا اماؤنٹ اپنے نامہ اعمال میں جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں. اچھا, جو آپ نے بات کی اس کا جواب ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے بہت خوبصورت. آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی کو کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے ثواب ملتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ثواب اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے جس نے صدقہ کیا, لیکن یہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے جو وہ مال لے کر آیا. ٹھیک ہے, اگر اس مال کا کھانا پکایا گیا تو جو پکانے میں انوالو ہے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا, اور جو اس مال کو پھر آگے لے کر جائے گا اور اس تک پہنچائے گا مستحق تک, یہ ثواب اس کو بھی ملے گا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے, خادمین کو بھی محروم نہیں رکھا. یعنی وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے, وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو اس کے لیے کمپلسری ہے, ٹھیک ہے نا, اوبلیگیٹری ہے اس کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو دائرہ کار ہے وہ کتنا وسیع رکھا ہوا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس میں اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ حصہ لے سکتا ہے. تو ایک موٹیویشن ہے جتنے لوگ اس فیلڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, ایون ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایون یہ جو ہماری ٹیم ساری بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی اس میں کام میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو یقیناً ان سب کو بھی اس کا ثواب یقیناً ملے گا. یعنی کوئی شخص اگر 10 روپے بھی صدقہ کرتا ہے تو اس 10 روپے کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ ہمارا بھی کنٹریبیوشن. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں ARYQ TV کے تھرو الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے. UAE سے ہماری بہن کلثوم بیگم صاحبہ نے اس وقت جو ہے 20,000 روپیز جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے اس میں مزید برکت عطا فرمائے, آپ کا دسترخوان وسیع کرے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے, اور ان کا دینا اپنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یقیناً اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اور بھی لوگ موٹیویٹ ہوں, اور وہ بھی جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں, خدمت خلق میں جو ہے وہ اپنا حصہ ملائیں. اور آج کے دور میں پتہ ہے ولید بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے نا بہت زیادہ ڈسٹریکشن کا شکار ہے نا, ہم سب اپنی لائف میں اتنا گم ہو چکے ہیں, نفسی کا عالم ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہونا آج کے دور میں امپورٹنٹ اس لیے ہو گئی ہے تاکہ لوگوں کے کانوں تک ایک میسج جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں نا بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں, مطلب بڑے بڑے برانڈز ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے برانڈز ہیں, پھر بھی بل بورڈ لگا کے رکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئرس. رمضان آ رہا ہے تو ان کی کیمپین اسٹارٹ ہو جاتی ہے, عید آ رہا ہے تو ان کی کیمپین اسٹارٹ ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ بہت بڑے برانڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس برانڈنگ کی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کی نظروں میں موجود رہیں, ہم لوگوں کی نظروں میں موجود رہیں, ہم مارکیٹ میں اپنا ایک جو اسٹیٹس ہے وہ ہم اپنا بنائے رکھیں. تو بالکل اسی طرح جو نیکی کے کام ہے, جیسے قرآن بھی کہتا ہے نا فاستبقوا الخیرات, کے نیکیوں کے کاموں میں کیا لے جاؤ, سبقت لے جاؤ. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو اہتمام ہوتا ہے نا, یہ بھی اس میں کیا ہوتا ہے, ایک طریقے سے ایک سیڑھی کا کردار ادا کرتا ہے, ایک پل کا, ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے کہ ظاہر لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان آ رہا ہے, ٹھیک ہے, موٹیویٹ ہوتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے, ورنہ اب آپ دیکھیں نا اس کی یہ رمضان میں ہی ہونا اور عید قربان پہ ہی ہونا, حالانکہ سلسلہ تو پورا سال چل رہا ہے,
ٹھیک ہے، تو پورا سال کیوں نہیں ہو رہا ہے، ان 2 مواقع پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 2 مواقع بڑے اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں خاص طور پہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو وہ شامل ہونے کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے ان خاص موقعوں پر یہ اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے، ورنہ مقصد یہ ہے کہ یہ جب بندہ اس ایکٹیویٹی سے گزرتا ہے، اس پریکٹس سے گزرتا ہے، تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں دیا، ایک یہ ہوتا ہے کہ عید قرباں پہ دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ پورا سال وہ ایک ذہن میں بھی رہتی ہے نا چیز، بالکل ایسا ہی، تو ایک مومنٹم جو ہے نا وہ بن سا جاتا ہے، تو اسی لیے ان خاص مواقع پر یہ اہتمام ہوتے ہیں تاکہ وہ جو بھولی ہوئی چیزیں وہ تھوڑی ریکال ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی ریوائز ہو جائیں، اور بندہ پھر جو ہے نا اپنا وہ جو مومنٹم ہے اس میں جو ہے وہ پھر وہ دوبارہ اس پریکٹس کو کنٹینیو کرنے کی طرف آ جائے۔ بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی۔ ناظرین محترم، فوٹیجز ہماری جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں، اور الحمدللہ ہماری بہن نے جس طرح سے بھی متحدہ عرب امارات سے جو 20,000 روپیز کلثوم بیگم صاحبہ نے ڈونیٹ کیے ہیں، یہ کوئی بھی اماؤنٹ، دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی اماؤنٹ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی پوری گفتگو ہم نے سنی، علامہ صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے، دیکھیں جو شخص اربوں کما رہا ہے اس کے لیے لاکھ روپے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جو شخص لاکھوں کما رہا ہے اس کے لیے ہزاروں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جو ہزاروں کما رہا ہے اس کے لیے 100 200 400 500 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو یقینی طور کے پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ نیکی کے اس مہینے میں ان لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی مدد کا ہم سبب بن جائیں جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، ہمارے نمبرز جو ہے وہ اسکرین پہ اس وقت چل رہے ہیں، اور جو کہ وہ نمبرز 24/7 ہمارے آؤٹ لائن نمبرز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم پہ آپ کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں پیکیجز آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ KGN کی جانب سے پورے ماہ کے لیے 6 سے 8 افراد کی اگر کوئی فیملی ہے اس کے لیے راشن پیک کا ایک پیکیج ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے میں اس میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ 10,000 روپے میں کسی بھی ایک فیملی کو 6 سے 8 افراد تو اگر کوئی فیملی ہے تو آپ کی جانب سے اس کو راشن پیک جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو افطار پلس ڈنر یہ دونوں چیزیں کرائی جائیں تو صرف اور صرف 400 روپیز یعنی کہ صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک بہن کو، کسی بھی ایک بھائی کو جو ہے وہ افطار اور پلس ڈنر جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے۔ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن اگر آپ کرانا چاہتے ہیں، سولر پمپ کی انسٹالیشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہو یا بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، ان کے حوالے سے بھی KGN کی جانب سے پیکیجز ترتیب دیے گئے ہیں۔ مساجد کی تعمیرات کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، رب کائنات نے جتنا آپ کو نوازا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ بچیوں کی شادی کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے 50,000 روپیز کا، اگر آپ اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھائی محترم حافظ طلحہ عزیزی کی جانب آؤں گا اور کلام شامل کریں گے۔ طلحہ بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ولید بھائی کلام تو بہت خوبصورت ہے، جناب مرحوم ضیاء الحسن صاحب کا لکھا ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ کئی لوگوں نے جو ہے سنا بھی ہے پورے ملک بھر میں میری آواز میں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ آپ دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے صحیح معنوں میں حضور کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق نصیب اللہم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری آرزو تم جستجو تم مدعا تم ہو، ہماری آرزو تم جستجو تم مدعا تم ہو، ہماری آرزو تم جستجو تم مدعا تم ہو، تمہارے نام میں ہم ہے محبوب خدا تم ہو، تمہارے نام میں ہم ہے محبوب خدا تم ہو، تم ہی اول تم ہی آخر، محمد مصطفیٰ تم ہو، تم ہی اول
محمد مصطفیٰ تم ہو ہماری ابتدا تم ہو ہماری انتہا تم ہو ہماری ابتدا تم ہو ہماری تم ہو۔ اور علامہ صاحب یہ شعر دیکھیے کتنا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ زمین کیا آسماں کیا عرش اعظم اور کرسی کیا، زمین کیا آسماں کیا عرش اعظم اور کرسی کیا، جدھر دیکھو شغے ہر دو سرا جلوہ تم ہو، جدھر دیکھو شغے ہر دو سرا جلوہ نما تم ہو، تخیل جا نہیں سکتا کبھی تیری بلندی تک، تخیل جا نہیں سکتا کبھی تیری بلندی تک، جہاں معراج ہوتی ہے وہاں صلی تم ہو، جہاں معراج ہوتی ہے وہاں صلی تم ہو، خدائیت تمہاری ہے خدا سے تم جدا کب ہو، خدائیت تمہاری ہے خدا سے تم جدا کب ہو، میرا ایمان ہے اے پنج تنور خدا تم ہو، تمہارے واہ واہ واہ، محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی سبحان اللہ ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جہاں پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کوثر لگی ہوئی، اور قربان اے خیال مصطفیٰ آپ کے، قربان اے خیال رخ مصطفیٰ آپ کے، رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی، اور تکتے ہیں جن کو شمس و قمر رات دن نصیر، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے حافظ طلحہ عزیزی صاحب نے اپنے کلام کو پیش کیا، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دورانہ کلام کراچی سے عصمت جہاں صاحبہ نے جو وہ 30,000 روپیز جو اس وقت ڈونیٹ کیے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی مزید برکت عطا فرمائے، آپ کے دسترخوان کو رب کائنات جو ہے مزید وسیع فرمائے۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر میں آپ کی جانب جو ہے وہ KGN کی اپیلز لے کے آؤں گا، اور آپ فوٹیجز ہماری ہر وقت جو وہ اسکرین پہ چل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سارا سال KGN کے والنٹیئرز جو ہے وہ آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں، اور
ہر اس شخص تک جو پہنچتے ہیں جو کہ اس چیز کا ان تمام چیزوں سے محروم ہے. اگر میں بات کروں سفید پوش طبقے کی، یہ وہ طبقہ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں ملاتا، وہ اپنی ضروریاتی زندگی کو ہمیشہ ترک کر لیتا ہے. اپنی عزت نفس کو کبھی بھی وہ نہیں ہونے دیتا خراب، لیکن اپنی ضروریاتی زندگی کو ترک کر لیتا ہے، کبھی بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں ملاتا. ایسے لوگوں تک KGN الحمدللہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دستک دیتا ہے اور ان تک ضروریاتی زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتا ہے. ہمارے ٹیلی فون نمبرز، واٹس ایپ نمبرز بھی جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے واٹس ایپ کے تھرو رابطہ کرنا چاہیں، واٹس ایپ کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کال کر کے رابطہ کرنا چاہیں تو کال کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تمام نمبرز 24/7 جو ہے وہ آن ہیں، ایکٹیو ہیں. آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، KGN کی جانب سے جو پیکیجز ترتیب دیے گئے، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے وہ پیش کرتا چلوں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسی فیملی کو جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل کوئی فیملی ہے، اس فیملی تک جو پورے ماہ رمضان المبارک کا راشن پیک آپ کی جانب سے پہنچایا جائے، آپ کی دیے ہوئے راشن پیک سے جو کوئی بھی 6 سے 8 افراد تک پہ مشتمل کوئی بھی ایک فیملی آپ کے راشن پیک کے تھرو جو ہے وہ سحری کا اہتمام کر سکے، اپنے دسترخوان کو سحری میں سجا سکے، اپنے دسترخوان کو افطار میں سجا سکے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر کسی بھی ایک ایسی فیملی کو یہ راشن پیک ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک فرد کو اگرچہ آپ کی جانب سے روزہ کو افطار کرایا جائے، اس کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، تو آپ صرف اور صرف 400 روپے یعنی کہ خالی 400 روپیز کے اندر آپ اس نیکی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کہ 400 روپیز کے اندر آپ کسی بھی ایک شخص کو، کسی بھی ایک بہن کو، بھائی کو جو ہے وہ افطار یا افطار کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھلا سکتے ہیں. اور مفتی صاحب نے بھی کتنی خوبصورت گفتگو کی کہ رب کائنات نے کتنا خوبصورت ہم تمام کے لیے وہ نیکیوں کا یہ سیزن پیدا کیا ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اور کوئی بھی شخص، حدیث مبارکہ مفتی صاحب نے بھی پیش کی کہ بھئی کوئی بھی شخص اگر کسی بھی مومن بھائی کو جو ہے ایک گھونٹ پانی سے اگرچہ وہ روزہ کھلوا دے تو اس کے لیے رب کائنات نے جو ہے کتنے ثواب کے معاملات فرمائے. اور جو شخص کسی بھی ایک فرد کو پیٹ بھر کے روزہ کھلوا دے تو اس کے لیے رب کائنات نے اتنا ہی ثواب رکھا ہے جتنا اس روزے دار نے پورے دن کی وہ مشقت سہ کے پورے دن روزہ رکھ کے وہ ثواب حاصل کیا. آپ کسی بھی ایک شخص کو جو پیٹ بھر کے اگر آپ افطار کرا دیں، اس کے ساتھ کھانا کھلا دیں، تو رب کائنات نے آپ کے لیے یہ ثواب بغیر کسی روزہ رکھے آپ کو یہ دیا گیا ہے. روزہ رکھنے کا ثواب ایک الگ ہے، لیکن روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا ہی برابر ہے. اگر آپ کسی بھی شخص کو پیٹ بھر کے آپ افطار کراتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا ایک روزے دار نے پورا دن روزہ رکھ کے کیا ہے. صرف اور 400 روپے کی آپ سے KGN درخواست کر رہا ہے. 400 روپے کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو افطار اور ڈنر کرایا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ پانی کی فراہمی صحیح طرح سے نہیں ہے، جہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو دور دراز سفر طے کر کے جو ہے وہ صاف پانی کی تلاش کے اندر جانا پڑتا ہے، اور تب بھی وہ یقین جانیے کہ وہ ایسا پانی صاف نہیں تلاش کر پاتے، وہ ایسے جگہوں سے پانی بھر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کہ جہاں سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور وہ اپنے لیے بھی کہتے ہیں وہاں سے پانی لے کے آ رہے ہیں. تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایسے کسی علاقے کے اندر جو ہے ہینڈ پمپ یا سولر پمپ انسٹال کرا دیا جائے تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر کسی کے لیے جو ہے وہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر. اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو تو اس کا بھی ایک پیکیج جو ہے وہ KGN کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے. صرف اور صرف آپ 50,000 روپیز کے اندر بچیوں کی شادی کے پیکیج کے اندر بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جو کہ الحمدللہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے. ایسے علاقوں کے اندر جہاں پہ مساجدیں نہیں ہیں، ایسے دور دراز کے علاقوں کے اندر KGN کی جانب سے جو ہے وہ مساجدوں کی تعمیرات بھی کی جاتی ہیں. اور مساجد کی تعمیرات کے لیے کوئی بھی پیکیج، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی بھی فکسڈ اماؤنٹ KGN کی جانب سے نہیں رکھا گیا. رب کائنات نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، اگر آپ خربوں کما رہے ہیں تو لاکھ جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں معنی رکھتے. اگر آپ لاکھ کما رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ہزاروں کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. اگر آپ 1000 کما رہے ہیں تو یہ 10 20 100 50 100 200 500 یہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کے اس کار خیر کے اندر اپنا ضرور حصہ ملائیں تاکہ رب کائنات آنے والے رمضان المبارک کے اندر آپ کے اور ہمارے لیے، جیسے KGN اس سفر کو، اس پلیٹ فارم کو سجائے بیٹھا ہے، اور KGN کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ اس سفر میں جوڑ لیا جائے. ناظرین محترم، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمیں امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا.